आप जितनी मर्ज़ी रातें मुझे अपने पास रख लें, जब आपका दिल भर जाए तो मुझे छोड़ दीजिएगा। लेकिन खुदा का वास्ते मुझसे निकाह कर लें। विमल शहर के सबसे बड़े बिज़नेस टाइकून की हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी। सुल्तान कुछ अरसा पहले पाकिस्तान आया था। उसने अपने दादा का बिज़नेस सँभाला था। विमल उसी की ही ऑफ़िस में ही काम करती थी। एक बार गलतफ़हमी की बुनियाद पर निमल ने उसे थप्पड़ मारा। उसने निमल को ऑफ़िस से निकाल दिया। आज 5 महीनों के बाद निमल उसके पास लोन लेने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बाप को कैंसर था। तैमूर ने उसे एक रात का मुतालबा किया और बिन निकाह के फ़ौरन बाद पहली रात उसने निमल, हाँ तो मिस निमल, कैसा महसूस हो रहा है आपको? दोबारा इस इंसान के सामने खड़े होकर मदद की भीख मांगना जिससे आप बेतहाशा नफ़रत करती हैं। तैमूर साहब ने निमल को खूंखार नज़रों से घूरते हुए तंज़िया अंदाज में कहा। निमल का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था। उसने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि दोबारा मदद के लिए उसे इस इंसान के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आई एम रियली सॉरी, उसने धीमी आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। पहले जो कुछ भी हुआ है ना, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे वो कबूल है, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद कर दें। आंसू मोतियों की तरह उसकी आंखों से टूट कर उसके गालों पर जमा होने लगे थे। तैमूर ने एक लम्हे के लिए मजबूती से अपने लब भींचे। उसका दिल सिर्फ पल भर के लिए मोम बना था, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपने दिल को पत्थर का बना लिया था। इस निमल, सज़ा तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ ही नहीं है। वो गुस्सीले लहजे में दांत पीसते हुए बोला। निमल के हाथ परेशानी के मारे सीने से भीग गए थे। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स उसे कौन सी सज़ा देने वाला है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि आज अपनी इज़्ज़त नफ्स का सौदा करके वो अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाएगी। बस इसी चीज़ ने उसे अब तक मोटिवेट किया हुआ था। ऑफिस में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। तैमूर ने बहुत ठहरे हुए अंदाज में जब अपना मुतालबा निमल के सामने रखा, उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। क्या हुआ है? हैरान क्यों हो गई हो? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोटे बच्चों की तरह 50 बार सीट स्टैंड करवाऊंगा? अपनी इस बात पर वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी काफ़ी खोखली थी। मगर सर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हिमल ने सरसराते हुए लहजे में बामुश्किल अल्फाज अदा किए थे। तो फिर ठीक है, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, हिमल तेजी से बोल पड़ी। ठीक है। उसका लहजा भीगा हुआ था और आंखें आंसुओं से तर थी। तैमूर ने से एक रात अपने साथ गुजारने के लिए कहा था। मिस्टर तैमूर, मैं आपके साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। अपनी उंगलियों को चटखाते हुए बामुश्किल बोल पाई थी कि मेरी एक छोटी सी शर्त है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। आप मुझे बेशक 50 रातों के लिए अपने पास रख लें। आप मुझे इस वक्त तक अपने साथ रखे रखिए जब तक आपका दिल मुझसे भर नहीं जाता, लेकिन प्लीज़ मुझसे निकाह कर लीजिए। निकाह के बगैर मैं आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकती हूँ। आंसू उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके कपड़ों में जज़ब होने लगे थे। तैमूर ये सुनकर अजीब से अंदाज में हंसा और मजबूत कदम उठाता हुआ उसके ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी मामूली और 2 टके की औरत से निकाह करूँगा और उसे अपनी बीवी का दर्जा दूँगा? या फिर तुम ये सोच रही हो कि मुझसे निकाह करके और मेरी बीवी बनकर तुम मुझे काबू में करने में कामयाब हो जाओगी? निमल के गाल शर्म के मारे तपने लगे थे। उसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया और अपने हाथों की पुश्त से आंसू साफ करते हुए तेजी से बोली। कसम उठा कर कहती हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि अगर आपके साथ एक रात गुजारूँ तो मुझे गुनाह ना मिले। ओह मिस निमल, मैं कैसे भूल गया था, आप तो एक इंतहाई पाकीज़ा और मौलानी किस्म की लड़की हैं। सुनकर निमल ने अपने अंदर उठते हुए लावे पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था, क्योंकि वह इस वक्त उस पर गुस्सा करने की पोजीशन में नहीं थे। इस वक्त वो इस इंसान के रहमो करम पर थी, जबकि तैमूर उसके चेहरे के तासुरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। उसे शुरू से इस लड़की को अपनी उंगलियों पर नचाने का बहुत शौक था। उसने हर तरह से कोशिश करके देख ली थी, लेकिन निमल उसके काबू में ही नहीं आ रही थी। अभी एकदम से किस्मत तैमूर पर मेहरबान हो गई थी और निमल पके हुए फल की तरह खुद ब खुद उसकी
جھولی میں آ گری تھی۔ تو میڈم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ پھر سے بولا۔ ومل نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، چلو میرے ساتھ، پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنا مطلب پورا کروں گا۔ تم جیسی لڑکیوں کو یہ بات باور کرواؤں گا کہ تم جیسی عورتوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ نفرت بھرے انداز میں کہتا ہوا وہ تیزی سے آفس سے باہر نکلا۔ ومل بھی اپنے آنسو پیتی ہوئی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ یا میرے اللہ، میری مدد فرمانا، اس نے بے ساختہ اپنے رب کو پکارا۔ سب آفس والے اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس کو ان کے باس نے ذلیل کر کے آفس سے باہر نکالا تھا۔ نمل بھی سب لوگوں کے سامنے یہ بات بول کر گئی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس آفس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی، لیکن آج وہ اسی آفس میں اور اسی ظالم شخص کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی تھی۔ جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، کیا مجھے تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ تیمور کی جلی بنی ہوئی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ وہ تیزی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ تیمور پھر سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا کر دیا ہے میں نے؟ ومل نے انتہائی معصومیت سے اسے سوال کیا۔ کیا میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ تیمور نے اسے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ومل نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر آگے آ کر بیٹھو، وہ پرکھا جانے والے لہجے میں بولتا اسے ایک بار پھر خوف سے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ومل کو یہ سوچ سوچ کر سینے آ رہے تھے کہ ابھی تو تیمور کا اس پر کوئی حق بھی نہیں تھا، نہ ہی ان دونوں کا آپس میں مضبوط تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر روب جما رہا تھا، اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا تھا۔ اچانک ہی تیمور نے زور سے بریک ماری، اس سے پہلے کہ نمل کا سر ڈیش بورڈ کے ساتھ جا کر لگتا۔ تیمور نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ آگے کی طرف کر کے اسے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ اس دوران اس کا بازو نمل کی دھڑکنوں کے ساتھ ٹچ ہوا تھا، اپنی جگہ پر بالکل ساکن رہ گئی تھی۔ تیمور کے وجود میں بھی بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ نمل سے نگاہیں چرائی تھی، ٹھنڈے لہجے میں بولا، اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لو، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے متھے لگو اور مجھے پوری زندگی جیل میں گزارنی پڑے۔ وہ روکھے لہجے میں بولتا نمل کو حقیقت میں واپس دھکیل چکا تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا ملے گا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمل نے پھر سے سوال کیا۔ اب کی بار وہ مسرور لہجے میں بولا، مجھے خوشی ملے گی جب میں تمہارا غرور خاک میں ملتا ہوا دیکھوں گا۔ تمہیں مسئلہ تھا کہ میں تمہارے نزدیک کیوں آتا تھا، میں تمہارے وجود میں اتروں گا، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ کہہ کر تیمور نے بائیں آنکھ ونک کی تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے تیمور سے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے جا کر رکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو نمل کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ وہ حویلی بے حد خوبصورت تھی اور آس پاس ڈھیر سارے گارڈز موجود تھے، یعنی تیمور کے بارے میں اس نے جو کچھ بھی سنا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ انسان واقعی میں بہت بڑا امیر زادہ تھا، اسی وجہ سے تو حد سے زیادہ مغرور بھی تھا۔ تیمور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے خود حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا ساتھ دینے کے چکر میں نمل کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال کے اندر داخل ہوئی، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ایک دم سے کنفیوز ہو گئی اور غیر ارادی طور پر تیمور کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس نے تیمور کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا، جیسے وہ اس میں چھپ جانا چاہتی ہو، ان لوگوں سے بچنے کے لیے تیمور میں پناہ تلاش کر دی ہو۔ نہ جانے کیوں تیمور کو اس کا یہ انداز برا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو آنکھوں ہی آنکھوں سے وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا اور ملازمہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اپنی چھوٹی بیگم صاحبہ کو کمرے میں لے کر جاؤ اور ان کو بہت ہی خوبصورتی سے تیار کرنا، کسی بھی چیز کی کمی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ ملازمہ عجیب سے انداز میں نمل کو گھورنے لگی تھی۔ نمل کو اس کا دیکھنا بہت برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو ملازمہ نے بے شرم انداز میں پوچھا، بیگم صاحبہ تم یہاں پر کتنی راتیں گزارنے کے لیے آئی ہو؟ نمل کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ کسی نے اسے چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کے چہرے پر زور سے تمانچہ مارا ہو۔
کیا وہ شخص اتنا گرا ہوا تھا جو اس سے پہلے بھی بہت ساری عورتوں کو یہاں پر اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے لا چکا تھا؟ یہ خیالات اس کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی تھی، جبکہ ملازمہ جو کہ اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، نمل کے اچانک خاموش ہونے پر مایوس ہوگی۔ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، انہوں نے آپ کے لیے ایک بیوٹیشن کا بندوبست کیا ہوا ہے، تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر آتی ہوں گی۔ نمل نے خاموشی سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی، کیونکہ تیمور گاڑی چلاتے ہوئے بھی مسلسل موبائل پر ہی مصروف تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، نمل کے دل کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی، اس کی سانس بھی گھٹنے لگی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا چھوٹے بھائی کی کال تھی، اس نے فوراً سے موبائل کان کے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہوا عبدالوہاب؟ امی تو ٹھیک ہے؟ اس نے سب سے پہلے امی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ دوسری طرف سے اسے عبدالوہاب کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، باجی آپ کے لیے سرپرائز ہے، ماموں نے امی کے آپریشن کے لیے پیسے دے دیے ہیں اور میں نے وہ پیسے ہاسپٹل میں بھی سبمٹ کروا دیے ہیں۔ ابھی امی کا آپریشن سٹارٹ ہونے والا ہے، آپ بس دعا کیجیے گا کہ امی جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور ابھی یہاں پر آ جائے۔ نمل کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ اس کی آنکھیں خوشی کے مارے بھیگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، اس نے درد سے سسکتے ہوئے کہا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اس کے اس انداز پر تیمور پھر سے مسکرا دیا تھا۔ تم نے ابھی تک تیاری شروع کیوں نہیں کی؟ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے تیمور نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ ہی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں بولتی اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ اسے جانچتے ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا کہ یہ لڑکی اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ نمل نے اس بار بھی ڈرے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں جھانک کر جواب دیا، ہاں میں مکمل طور پر ہوش میں ہوں، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا کہ میں کسی بھی صورت اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ پھر سے اس کے پہلو سے نکلنے ہی لگی تھی، تیمور نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا اور اگلے پل وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ اس نعمت، اگر آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے تو میں آپ کو باور کروا دیتا ہوں کہ یہاں پر بالکل بھی مذاق نہیں چل رہا ہے۔ آپ نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی اور اب آپ کو ہر حال میں اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تو اس کی روح فنا ہوگی۔ نمل کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی اور اسے دور جانے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن تیمور اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! اسے خود سے دور کرنے کے بجائے تیمور نے مزید نزدیک کر لیا۔ اب اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ تیمور کی انگلیاں مسلسل اس کی کمر پر حرکت کر رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ نمل نے اس کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا، لیکن تیمور نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں پھنسا کر اس کے دونوں بازو اوپر کی طرف اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا لیے تھے۔ وہ اس کی گردن میں جھک گیا تھا، اس کے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو سے مدہوش ہو رہا تھا۔ جیسے ہی نمل کو اپنی گردن پر ہلکا سا درد محسوس ہوا، وہ چیختے ہوئے بولی، پلیز ایسے مت کرو، میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے اس نمل، لیکن اگر تم نے شرافت کے ساتھ اس نکاح کے لیے حامی نہ بھری تو میں بغیر رشتے کے بہت کچھ کر گزروں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ سب کچھ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نمل نے بے اختیار اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، جہاں پر اسے ابھی بھی درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ایک بہت ہی برے اور ظالم انسان ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی۔ تیمور نے انتہائی بیزار انداز میں اس کے چہرے کو گھورا اور تیکھے لہجے میں بولا، سرخاب کے پر تو تمہیں بھی نہیں لگے ہوئے میڈم، تم بھی ایک انتہائی فضول عورت ہو، اور جہاں تک تم سے نکاح کا سوال ہے تو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ چلو اب جلدی سے نیچے آؤ، اسے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس روپ میں بھی غضب ڈھا رہی ہے۔
اور مجھے ویسے بھی تو جو کچھ چاہیے اس کے لیے اسے اتنی تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیمور نے باہر کھڑی ملازموں کو ایک نیا حکم صادر کیا اور خود پھر سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ملازموں سے کھینچتے ہوئے باہر لائی تھی۔ ایمل کے سر پر سرخ رنگ کا جالی کا دوپٹہ موجود تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن اس حویلی میں اس قدر گارڈز اور سیکیورٹی تھی کہ وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ دوسری طرف اس کا دھیان بار بار بھٹک کر ہاسپٹل میں موجود اپنی امی کی طرف بھی جا رہا تھا، جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جیسے اس کا نکاح ہوا وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز مجھے ہاسپٹل جانے دو، میری امی کا آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تیمور کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اوہ، تو اس وجہ سے تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں کسی اور طرف سے مدد مل گئی تھی؟ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ ایمل اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی۔ اس نے زندگی میں بے تحاشا کمینے انسان دیکھے تھے، لیکن تیمور کا مقابلہ کرنے والا آج تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، صرف اور صرف آج رات کی اجازت دیتا ہوں، اس کے بعد تمہیں میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ دوبارہ تمہیں بالکل بھی ریلیکسیشن نہیں ملے گی۔ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بولا۔ ایک بار پھر سے اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایمل کو جیسی اجازت ملی وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ یہ لاؤنج کا دروازہ لاکڈ تھا۔ اس وقت تک سارے مہمان بھی آہستہ آہستہ نکل چکے تھے۔ تیمور نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ انہیں ڈنر پر لے کر جائے گا۔ فی الحال کے لیے وہ اسے اور اس کی زبردستی کی بیوی کو اکیلا چھوڑ دے۔ اس کے دوستوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب نیمل اور تیمور بھی لاؤنج میں ہی رہ گئے تھے۔ یہ دروازہ لاکڈ کیوں ہے؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ اسے تیمور کا انداز دیکھ کر خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ ایک بار پھر سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کو اوپن کرنے کے لیے تمہیں کچھ دینا ہوگا۔ یہ کہتے اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لے چکا تھا۔ ایمل جو کہ پہلی حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور اپنی ماں کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہی تھی، اس کی اس فرمائش پر غصے سے اڑ کر رہ گئی تھی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ تم ہی تو ہو جو مجھے وہ سب کچھ دے سکتی ہو جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تیمور یہ بولتا اس کی دھڑکنوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ مستی بھری سسکی ایمل کے لبوں سے نکلی۔ اسے سن کر تیمور مزید بے قابو ہونے لگا تھا۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایمل نے نیچے اترنے کی کوشش کی، لیکن تیمور نے اسے مضبوطی سے اپنے اندر بھینچ لیا تھا۔ اس کی گرفت میں پھر سے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ تیمور نے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ صوفے پر لٹایا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ ایمل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن تیمور نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کی آواز کو بھی دبا دیا تھا۔ ایمل اس کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو لڑکی، ورنہ میرے لیے خود پر قابو پانا واقعی میں بہت مشکل ہو جائے گا اور تمہاری ساری رات یہیں پر ہی گزر جائے گی۔ کہتے ہوئے تیمور نے اس کی شرٹ میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ ایمل نے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تیمور اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ کنٹرول میں لے چکا تھا۔ اب تیمور کا دایاں ہاتھ بہت ہی پیار سے اس کی دھڑکنوں کو آہستہ آہستہ دبا رہا تھا۔ ایمل بے چینی سے پاگل ہونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ انسان اسے چاہتا کیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی انسان کو سمجھنا مشکل لگ رہا تھا، اور وہ تھا مسٹر تیمور، جو کہ دھوپ چھاؤں جیسی شخصیت کا مالک تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اسے ایسا برتاؤ کر رہا تھا کہ ایمل کو لگا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آئے گا، اور ابھی وہ اسے بہت ہی پیار اور محبت سے پاگل کر رہا تھا۔ اسی دیر میں ایمل کی سانسیں پھولنے لگی۔ اس نے تیزی سے تیمور کی گردن میں بازو ڈالے اور اسی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے لب تیمور کے کانوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، جبکہ تیمور کے لب اس کے گالوں کو چھو رہے تھے، اور اس کی سانسیں ایمل کے کانوں کو مہکا رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کرو، پلیز ابھی نہیں، ایمل نے بامشکل اتنا ہی کہا تھا کہ تیمور پھر سے گستاخی کرنے لگا۔ اب کی بار تیمور نے اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اس کو شولڈر سے نیچے کی طرف کھسکایا۔ جیسے تیمور کی نظر وہاں پر موجود دل پر پڑی وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا، اور اگلی پل وہ اس کے دل پر بھی جھک گیا اور وہاں پر اپنی جنونی
निशानात छोड़ने लगा था। छोटी सी दान-पान से निमल उसकी गुर्बत में बुरी तरह से पागल हो रही थी। उसके दिमाग से सारी टेंशनें आहिस्ता-आहिस्ता निकलती जा रही थी। अब उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि वो इस इंसान से कैसे रिहाई इख्तियार करे, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता उसके पूरे वजूद पर काबिज़ हो रहा था। निमल ने जब उसकी गिरफ्त को थोड़ा सा ढीला पाया तो वो फिर से सोफे से उतरने के लिए सीधी हुई, मगर तैमूर ने उसकी टांगों से पकड़कर उसे खींच कर फिर से अपने करीब कर लिया था। निमल उसकी गोद में बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ तैमूर के सीने पर रखे हुए थे। निमल की शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। उसकी धड़कनें तैमूर की आंखों के सामने थी। तैमूर ने वहां पर मौजूद आखिरी पर्दा भी हटा दिया था। इससे पहले कि वो उसके सीने में अपना मुंह छुपाया था, निमल ने बेख्तियार उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे सोफे के साथ टिका दिया। तैमूर पहले हैरान हुआ, फिर खुमार भरे अंदाज में मुस्कुरा दिया। मुझे तुम जैसे ही जख्मी शेरनियाँ ही पसंद है, उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोल्ड लहजे में बोला। निमल, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात गुजारूंगा, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जितनी मस्ती तुम्हारे अंदर भरी हुई है ना, उसके लिए एक रात काफ़ी नहीं होगी। अब मैं इस वक्त तक तुम्हें अपने साथ रखूंगा जब तक तुमसे मेरा दिल बढ़ नहीं जाता है। कहकर तैमूर ने उसकी धड़कनों को ज़ोर से दबाया तो निमल सिसकते हुए उससे दूर हटने लगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वो उसके शिकंजे में पूरी तरह से फंसी हुई थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तैमूर, सहमे हुए लहजे में बोली। मैं तुम्हारे साथ जैसा चाहूँ वैसा सलूक कर सकता हूँ निमल, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। ये कहकर तैमूर ने अपने हाथ उसके बालों में फंसा लिए थे। एक बार फिर से उसका चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक ला चुका था। तैमूर की नाक निमल की नाक के साथ टच हो रही थी। उसके हाथ अभी भी निमल के पेट पर ही गर्दिश कर रहे थे। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, इस वक्त मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। निमल फिर से उसकी मिन्नतें करने लगी। ठीक है, एक शर्त पर जाने दूंगा, अगर तुम अगले 2 मिनट तक मुसलसल मुझे किस करोगी, इस दौरान एक सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं हटोगी। निमल को उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा था। हम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं मिस्टर तैमूर, उसके तरह अजीब अंदाज में बोली थी कि तैमूर के लिए अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। जब वो हंसा तो उसकी आंखों से खुमार भी गायब हो चुका था। उसने आगे बढ़कर निमल की शर्ट के बटन बंद किए, उसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, मुझे तुम्हें गुर्बत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी सिखानी होंगी। इसमें से एक चीज़ सबसे अहम है, ये कि जब आप एक दूसरे के करीब जाते हैं और आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं, उसमें आगे पीछे की और फालतू बातें नहीं करते, क्योंकि इस तरह से आपका ध्यान भटक जाता है और सिर्फ एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत भरी बातें करते हैं। तैमूर के दो टोक अंदाज पर वो बस उसके चेहरे को देख कर रह गई थी। तैमूर उसे अपनी गोद से हटाकर साइड पर बैठ गया था और ख़ुद भी अपना हुलिया दुरुस्त करने लगा था। चलो तुम यहाँ से जाओ अब, लेकिन कल सुबह 8 बजे मेरे घर आ जाना। मुझे लेट आने वाले लोगों से शदीद नफरत है। इस बात का अंदाज़ा तुम्हें ऑफिस में ही हो गया होगा। अभी जो कुछ हमने यहाँ पर अधूरा छोड़ा है, यहीं से ही शुरुआत करेंगे। कल मुझसे फालतू के सवालात मत करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तैमूर ने कहकर उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। निमल का चेहरा फिर से शर्मिंदगी के मारे लाल होने लगा था। क्या वो सिर्फ इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में आई थी? उसने अपने आप से सवाल किया और फिर खुद ही अपने आप को जवाब देने लगी कि वो वाकई में सिर्फ इसी चीज़ के लिए तैमूर की ज़िंदगी में शामिल की गई थी। दरवाज़ा लॉक्ड है। वो फिर से लाउंज के दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें कहा है कि इस दरवाजे की चाबी 2 मिनट के लिए दे। अगर तुम वो करोगे तो मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा भी खोल दूंगा, वरना तुम यहाँ से निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लो। वो कंधे उचकाते हुए बोला। निमल को ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया था? यही सोचकर आसपास देखने लगी। उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी और खुली हुई थी। यहाँ से बाहर छलांग लगाना भी बहुत आसान था। वह जब खिड़की की तरफ भागी तो उसे एक बार फिर से तैमूर के हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी। एक नंबर का जालिम और बेहिस इंसान है ये, पता नहीं खुद को समझता क्या है। अपने सीने पर हाथ रखे अभी भी अपनी धड़कनों को हमवार करने की कोशिश कर रही थी।
کہ جو کچھ ابھی ان دونوں کے درمیان ہوا تھا اسے بولنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ تیمور اس کی زندگی میں اور اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا، شاید اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑنے والا پہلا انسان تھا جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ تیمور کے گھر سے کافی فاصلے پر آ چکی تھی جب اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تیمور کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ یہاں پر پھر سے وہی سب کچھ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اس کے ارادوں کو بھانپتا ہوا تیمور تیزی سے بولا، اس وقت تمہیں کوئی بھی ٹیکسی یا گاڑی نہیں ملے گی اور اس وقت رائڈ بھی اویلیبل نہیں ہوگی۔ چلو آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، مجھے تمہارا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خود سے نہیں بیٹھو گی تو مجھے تمہیں زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانا پڑے گا۔ تمہارا رشتہ جیسا بھی ہو اور جس طرح مرضی بنو، لیکن ہو تو تم میری بیوی۔ جب تک تم میری بیوی رہو گی تب تک تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ ہر بار نہ جانے کیوں اسے اس چیز کا احساس دلاتا تھا کہ ان دونوں کا رشتہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا، اور یہی چیز نیمل کو بھی تکلیف پہنچاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تیمور بہت ہی آہستہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اگر ہم اس اسپیڈ سے چلتے رہے تو 2 دن بعد بھی پہنچیں گے، جلے ہوئے لہجے میں بولی۔ تیمور نے گاڑی کی اسپیڈ تھوڑی سی تیز کی تھی۔ ایک جگہ پر جا کر اس نے جان بوجھ کر گاڑی روک دی تھی۔ سوالیہ انداز میں تیمور کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولتا اسے پھر سے غصہ دل آ گیا تھا۔ تیمور گاڑی سے نیچے اترا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی اتر گئی تھی۔ اسی وقت ہی ایک ٹیکسی نیمل کو دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ٹیکسی کو روک دیا تھا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، آپ اپنا سسٹم دیکھ لیجیے گا۔ اسے منہ چڑھاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تیمور نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر جانے کی کوشش کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ نیمل نے اس بار اس کی دھمکی کو مذاق میں اڑایا اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ ابھی تک اس کی امی جان کا آپریشن ہو رہا تھا۔ باہر عبدالوہاب کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور زور و شور سے اپنی ماں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ ابھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اسے اس پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتی یا پھر اس کا بھائی اگر اسے تھوڑا جلدی بتا دیتے تو شاید وہ یہ سب کچھ نہ کرتی۔ اس پر اس نے عبدالوہاب کو بھی اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ بیچارہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ کامتے ہوئے لہجے میں بولا، باجی میں تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ نیمل کے ماموں شمس صاحب بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ دراصل نیمل کی امی نے اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کی تھی، اسی وجہ سے ان کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ رابطہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں فاقرہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بھی معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، سوائے ان کی امی جان کے، جو وہ جب تک زندہ رہیں اپنی بیٹی کے ساتھ رابطے میں تھی۔ نیمل بھی اپنی نانی سے اکثر ہی ملنے کے لیے جاتی تھی اور وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ جہاں تک نیمل کے ددیال کا سوال تھا، وہ بھی فاقرہ بیگم کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ نیمل کی دادی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کروائیں، مگر نیمل کے بابا راضی ہی نہیں ہوئے۔ اس طرح سے وہ دونوں میاں بیوی اپنے خاندان والوں سے مکمل طور پر کٹ کر رہ گئے تھے۔ نیمل صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ اس سے چھوٹا عبدالوہاب 2 دن پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، جس کے بعد ساری ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی تھی۔ نیمل کی گریجویشن مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھانے کے ساتھ ساتھ آفس میں جاب بھی کرتی تھی۔ اس کی قابلیت کی وجہ سے اسے انٹرنیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ جہاں تک عبدالوہاب کا سوال تھا وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کی فیس اور باقی سارے اخراجات نیمل کے ہی ذمے تھے۔ اس کے علاوہ وہ گھر کے اخراجات کو بھی مینیج کرتی تھی۔ نیمل جس کمپنی میں کام کرتی تھی اس کا اونر رضا شاہ تھا۔ وہ شخص عمر میں نیمل کے دادا کی ہی عمر کا تھا۔ نیمل ان کی بہت عزت کرتی تھی اور اکثر انہیں اپنے نیو آئیڈیاز وغیرہ بھی دیتی رہتی تھی، جس سے رضا صاحب کو اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے میں کافی آسانی ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ان کا پوتا تیمور شاہ پاکستان واپس آیا، انہوں نے اپنے بزنس سے اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیے تھے۔ ساری ذمہ داری اپنے پوتے کو دے دی تھی۔ تیمور کو تو بچپن سے ہی چیلنجز ایکسیپٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔
ابھی بھی اس نے اپنے دادا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پوری دنیا میں اس کمپنی کی برانچز کو اوپن کرے گا۔ اس کا آفس میں 5واں دن تھا۔ ابھی تک نمل کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن نمل نے اپنے باس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ انتہائی کھڑوس، سرپھر اور خود پرست انسان ہے۔ اسے اپنے علاوہ کسی اور کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی بہت بڑی ریاست کا شہزادہ گمان کرتا ہے۔ حد سے زیادہ مغرور شخص نمل کو انتہائی زہر لگتے تھے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ وہ اس شخص کے انڈر کام نہیں کر رہی۔ ایک دن وہ آفس کافی لیٹ پہنچی تھی۔ تیزی سے لفٹ میں سوار ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تیمور شاہ آلریڈی لفٹ میں موجود ہے، ورنہ کبھی بھی وہ اکیلی کسی مرد کے ساتھ لفٹ میں نہیں جاتی تھی۔ تیمور نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ آج سے پہلے اس قدر معصوم اور پاکیزہ حسن اس نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بلا شک بہت حسین تھی۔ نمل اس کی آنکھوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ پہلو بدل کر کھڑی ہو گئی۔ تیمور نے جب اس کی ہچکچاہٹ محسوس کی تو حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں، اس کو ایک ہی نظر میں دیکھ کر اس کی دیوانی ہو جاتی تھی، اس کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی طرح طرح کی حرکتیں کرتی تھی، مگر یہ لڑکی اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی اور اسے یوں شو کر رہی تھی جیسے اسے تیمور میں واقعی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بات اب تیمور صاحب کو غصہ دلانے لگی تھی۔ اسی وقت ہی لفٹ کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ نمل توازن برقرار نہ رکھ پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، تیمور نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا تھا۔ اس کے کافی نزدیک آ چکا تھا۔ نمل نے جب اس کی قربت کو محسوس کیا وہ بری طرح سے سہم گئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مار چکی تھی۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت بھی کیسی بھی مجھے ہاتھ لگانے کی، تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی، نمل نے چیختے ہوئے کہا۔ تیمور نے اگلے پل اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے لفٹ کی دیوار کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ اس کی آواز کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ نمل کا بے بسی کے مارے برا حال تھا۔ اس نے خود کو تیمور کے شکنجے سے آزاد کروانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ تمہیں اس بارے میں پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ تیمور اپنا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ یہ کہہ کر اس نے نمل کے ہونٹوں کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں پہلے تو نہیں جانتی تھی، لیکن اب مجھے واقعی میں اندازہ ہو گیا کہ تم ایک انتہائی گھٹیا اور گھرے ہوئے انسان ہو، جو لڑکیوں کے قریب جانے کے لیے اسی طرح کی گھٹیا موقعوں کا انتظار کرتے ہیں۔ مجھے ایک بار یہاں سے باہر نکلنے دو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اگر میں نے تم پر ہراسمنٹ کا کیس نہیں کروایا تو میرا نام بھی نمل شاہ نہیں۔ اسی کے انداز میں بولتی اس کو حیران کر چکی تھی۔ اچانک ہی لفٹ کا دروازہ کھلا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس فلور پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نمل اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ تیمور نے آفس میں داخل ہوتے اپنے مینیجر کو طلب کیا تھا، اسے کہا تھا کہ مجھے اس آفس میں جتنے بھی امپلائیز ہیں سب سے ملواؤ۔ صبح صبح اپنے باس کو اتنے غصے میں دیکھ کر مینیجر خود پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تیمور سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن تیمور نے اسے تھوڑا سا جواب دے کر خاموش کروا دیا۔ میٹنگ کا اعلان سن کر نمل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے صبح جس شخص سے وہ ملی تھی وہی اس کا باس تھا۔ یہ خیالات اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے اٹکنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے کہنے سے پہلے یہ نوکری چھوڑ دے گی، لیکن یہ جاب چھوڑنا بھی تو آسان نہیں تھا۔ سارے گھر کی ذمہ داریاں اسی کے اوپر تھی۔ اس بارے میں سوچ سوچ کر نمل کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس دن تو تیمور نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن وہ جس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، نمل کو خوف کی لہر اپنے پورے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس پر وہ شرمندہ نہیں تھی، لیکن یہ نوکری بھی چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بعد میں اس بارے میں رضا شاہ سے بات کرے گی، لیکن وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ نمل کو بھی ان کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ تیمور نے ان کے بارے میں
اپنے مینیجر سے ساری ڈیٹیل لے لی تھی۔ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں اس کے دادا اسے بتایا کرتے تھے۔ وہ نمل کی شان میں زمین آسمان کے تلابے ملاتے تھے۔ اکثر تو تیمور بھی حیران رہ جاتا تھا کہ آخر وہ لڑکی اس قدر انٹیلیجنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب بعد میں اس نے نمل کا کام دیکھا، اسے واقعی میں اس بات کا یقین ہو گیا۔ اس دن کے بعد تیمور نے نمل کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسے جان بوجھ کر زیادہ کام دیتا تھا، اسے رات گئے تک اپنے آفس میں بھی بٹھائے رکھتا تھا، نمل کو بلا وجہ سزائیں دیتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نمل نے کبھی بھی اسے سوری کہنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اپنی غلطی مانتی ہی نہیں تھی، اسے جان بوجھ کر بحث کرتی تھی۔ کسی بھی صورت اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس بار جب نمل کو تنخواہ ملی تو اس نے تیمور کو ریزائن دینے کا فیصلہ کیا۔ اس دن اس کی تیمور سے دوبارہ سے ٹکر ہوئی تھی۔ اس بار تیمور نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائی تھی، سب لوگوں کے سامنے اپنے آفس سے آؤٹ کر دیا تھا۔ اس دن نمل بہت زیادہ روئی تھی، شرمندگی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک اپنی ماں کی گود میں سر رکھے روتی رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اور بھی بہت ساری کمپنیز میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن کوئی بھی اسے جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا انٹرویو بہت اچھا ہوتا تھا، وہ لوگ واقعی مجھ سے متاثر نظر آتے تھے، لیکن جب کال کرنے کی باری آتی تو وہ انتظار کرتی رہ جاتی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ تیمور کر رہا ہے تاکہ اسے کسی اور جگہ پر نوکری مل ہی نہ سکے، اور آخر میں تیمور کے پاس ہی واپس لوٹ کر آئے اور اسے معافی مانگے۔ تیمور کو اس کے گھر کے حالات سے بھی واقفیت تھی، کبھی کبھار اسے اس لڑکی پر ترس آتا تھا، لیکن جب اسے نمل کا تھپڑ یاد آتا تو اس کے اندر کا بے حس انسان پھر سے سر اٹھانے لگتا۔ نمل تنگ آ کر ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی امی کو کینسر تھا، علاج کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ نمل نے اپنے سب رشتہ داروں کی منتیں کی تھی کہ وہ اس علاج کے پیسے ادھار دے دیں، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نمل اپنے میل پرنسپل صاحب کے پاس بھی گئی تھی، مگر انہوں نے بھی اس سے بہت ہی عجیب و غریب مطالبہ کیا تھا۔ اتنا تو نمل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی کام مفت میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جو چیز اسے طلب کی جا رہی تھی وہ اسے کسی بھی قیمت پر نہیں دے سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بالآخر تیمور کے پاس چلی گئی، کیونکہ اس نے ایک بار سنا تھا کہ تیمور کی امی کا بھی کینسر کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کینسر کے پیشنٹس کی مدد کرتا تھا، ان کے لیے ایک بڑی رقم فنڈنگ میں بھی دیتا تھا۔ تیمور کو لگا تھا کہ وہ شاید اس کی امی پر رحم کر کے اسے پیسے ادھار دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس انسان کے پاس مدد کرنے کے لیے جا رہی ہے وہ اس کو اپنی سب سے بڑی دشمن مانتا ہے۔ نمل جب بے بسی کی مورد بنی تیمور کے سامنے گئی تو تیمور کو تو موقع مل گیا تھا، اسے نمل سے اپنے سارے حساب کتاب برابر کرنے تھے۔ دل کے کسی کونے میں یہ خواہش بھی تھی کہ وہ نمل کو اپنی زندگی میں شامل کرے، لیکن میں اس خواہش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے نمل کو اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ بغیر رشتے کی نمل کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرے گی۔ اس نے جیسا سوچا ویسا ہی ہوا تھا۔ نمل نے اسے نکاح کی پیشکش کی، جسے اس نے تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد مان لیا تھا۔ ابھی وہ عورت اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہو چکی تھی۔ پوری رات نمل کی امی کا آپریشن ہوتا رہا، اس دوران نمل مسلسل دعائیں مانگتی رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے اسے وہ خبر سنائی جسے سن کر نمل کو اپنی دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی امی سروائیو نہیں کر سکی تھی۔ نمل کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ عبدالوہاب جو کہ شروع سے امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ نمل کو جب اس کا خیال آیا تو وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف بڑھی، پھر وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تیمور جو کہ اسی وقت ہی گیلری میں داخل ہوا تھا، نمل کی اس حالت میں دیکھ کر اسے لگا کہ
کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کے لاکھ اختلافات تھے، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیوں جب بھی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا اس کا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف عبدالوہاب پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ نمل اس کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اسے اٹھانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے اسے سہارا دیا۔ نمل نے اپنی نگاہیں اٹھائی تو اس کے سامنے تیمور کھڑا تھا۔ تیمور، اس نے اولے سے دشمن جان کا نام پکارا اور اگلی پل نمل اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگے۔ تیمور جہاں پر تھا وہیں پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو خاموش کروانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا رونا میرے دل کو چیر رہا ہے، لیکن الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر کو بلا کر عبدالوہاب کو ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ نمل کو اپنے سینے سے لگا کر اسے تسلی دینے لگا تھا، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا، اسے تحفظ کا احساس بھی دے رہا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہے۔ نمل کو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازے کی ساری ذمہ داری تیمور نے خود اٹھائی تھی۔ نمل کی امی دفن ہو چکی تھی، اس کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مامو جان بھی انہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تیمور نے اس وقت نمل سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ ان دونوں کے رشتے کے بارے میں وہاں پر کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ وہ پہلے نمل سے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگلے کچھ دن یوں ہی بے کیفی سے گزرے تھے۔ نمل نے عبدالوہاب کو سنبھال لیا تھا، اس نے اسے دوبارہ سے ہاسٹل بھیج دیا تھا، کیونکہ عبدالوہاب کی ماں کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بہت بڑا آدمی بنے۔ جہاں تک نمل کا سوال تھا تو وہ اپنے ماموں کے ساتھ ان کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی بھانجی کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں پر نمل کی اپنی کزنوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، سب اس کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت سے پیش آ رہے تھے، ہر کوئی اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ ایک چیز جو کہ نمل کو تھوڑی سی پریشان کر رہی تھی وہ تھی احمد کی نظریں، جو کہ اس کے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ نمل یہ بات شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے نمل اسے مسلسل اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ جہاں کہیں بھی جاتی تھی احمد بوتل کے جن کی طرح وہاں پر حاضر ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بہت کچھ بتا دیتی تھی۔ نمل اب ان ساری چیزوں سے عاجز آ چکی تھی۔ دوسری طرف اس کا موبائل بھی کہیں پر کھو گیا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ کسی نے اس کے گھر سے ہی اس کا موبائل اٹھا لیا ہے۔ وہاں پر اس کی پرائیویٹ چیزیں تو نہیں تھی، لیکن باس کا نمبر ضرور تھا۔ ایک طرف وہ خوش بھی ہو رہی تھی کہ اس طرح سے اسے تیمور کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی یہ ڈر چھپا ہوا تھا کہ تیمور اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اس کی زندگی کے ساتھ کھیل کر اسے چھوڑ دے گا۔ پہلے وہ جس کے لیے تیمور کی بات ماننے کے لیے راضی ہوئی تھی، اب تو وہ ہستی بھی اسی دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی صورت شخص کا مطالبہ نہیں مانے گی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شام کے وقت اس کے ماموں نے اسے احمد کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اس کا احمد سے نکاح کروانا چاہتے تھے۔ نمل یہ سن کر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ اپنے ماموں کو کیسے بتاتی کہ اس کا پہلے سے ہی نکاح ہو چکا ہے، اور اگر وہ بتا بھی دیتی تو اس کے ماموں اسے اس کی ماں کی طرح سمجھتے۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بالکنی میں کودا ہے۔ پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم قرار دیا، اچانک اسے بلی کی آواز سنائی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے کی بالکنی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اگلی پل تیمور ایک جھٹکے سے کمرے کے اندر داخل ہوا، اسے زور سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ نمل اسے اپنے کمرے میں پا کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچی رکھو، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مجھے اونچی آواز میں چیخنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نمبر بند کیا ہوا تھا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان ہو گیا تھا۔
وہ عجیب سے جنونی انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی حالت بھی کافی خراب تھی، بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ نمل نے بے ساختہ اس کے اس حال سے نگاہیں چرائی تھی کیونکہ اس نے ہمیشہ تیمور کو سوٹڈ بوٹڈ ہی دیکھا تھا۔ تیمور نے اسے غصے سے جھنجھوڑا اور اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے بولا، مجھے میری بات کا جواب دو۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے اپنا نمبر کیوں بند رکھا ہوا تھا؟ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا، اس کی گرفت میں مضبوط ہو گئی تھی۔ میں نے نمبر بند نہیں رکھا تھا بلکہ میرا موبائل گم ہو گیا تھا، وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی۔ اب آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں، تو اپنی بیوی کو لیے بغیر میں کسی بھی صورت یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی ضرورت کی شے ہوں، جسے آپ نے صرف اور صرف ایک رات گزارنے کے لیے شادی کی تھی، اور یہ بات میں ماموں جان کو نہیں بتا سکتی، نہ ہی آپ اس بات کو بنیاد بنا کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں، کیونکہ بقول آپ کے مجھ جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اور آپ اپنی کلاس میں سر اٹھا کر چلنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ وہ یکدم ہی تیز لہجے میں بولتی اسے ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر خاموش کر گئی تھی۔ تیمور نے گہری سانس خارج کی، اس کا غصہ سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں نے اس بارے میں بہت زیادہ سوچا ہے اور میں آخرکار اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں پوری دنیا کے سامنے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب میں وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آج کی رات آپ کے نام کر دوں اور کل آپ اپنا یہ وعدہ پورا کریں گے؟ کیا آپ نے مجھے بے وقوف سمجھا ہو پائے یا پھر میرے ماتھے پر الو لکھا ہوا ہے؟ ذرا مجھے ایک چیز بتاؤ، میں نے اپنی باتوں میں کہاں اس چیز کو مینشن کیا کہ میں آج کی پوری رات تمہارے ساتھ گزاروں گا؟ باقاعدہ طور پر اسے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، پھر مجھ پر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تم سے ایک محبت ہو گئی ہے۔ وہ اتنی آہستہ آواز میں بولا تھا کہ محترمہ کے لیے سننا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن جب بات اس کی سمجھ میں آئی تو وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تیمور اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے جب یہ پوچھا تو تیمور نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میری مذاق کرنے کی عادت نہیں ہے اور اس طرح کے سیریس معاملات میں تو مجھے مذاق شدید زہر لگتا ہے۔ جو کچھ تھا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، مجھے پسند آ گئی ہو اور میں واقعی میں اپنے اس نکاح کو آفیشیلی طور پر اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ماموں تو میرا نکاح احمد، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ تیمور یکدم ہی غصے سے لال انگارا ہو گیا تھا۔ تم نے اپنے ماموں کو بتایا کیوں نہیں کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ یہ بات انہیں کیسے بتا سکتی تھی جب آپ اس نکاح کو مانتے ہی نہیں تھے؟ اس کے سینے پر سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی، اور اگر میں انہیں بتا دیتی تو میرے ماموں بھی مجھے میری ماں کی طرح ہی سمجھنے لگتے اور مجھے اس گھر سے نکال دیتے۔ ماموں نے میرے ابا کا گھر بھی بیچ دیا ہے، اب ان کے گھر کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں انہیں نہیں بتا سکی تھی۔ تیمور کا غصہ پھر سے کم ہو گیا تھا کیونکہ نیمل بیگم نے آنسوؤں کا دریا بہانا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم خاموش ہو جاؤ، یہ بار بار اپنے آنسوؤں کی ٹینکی کو فل نہ کیا کرو، تم روتے ہوئے بہت ہی بری اور خوفناک لگتی ہو۔ اس کے آنسو پیار سے صاف کرتے ہوئے بولا، تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، لیکن تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تیمور اسے اپنے اوپر یقین کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نیمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کر لیا تھا، پھر تیمور نے واقعی سچ ثابت کر دکھایا۔ اس نے نہ صرف نیمل کے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا تھا بلکہ اسے بہت ہی دھوم دھام سے رخصت کر کے بھی لے کر گیا تھا، کیونکہ اسے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ نیمل جیسی صاف دل، پاکیزہ اور مضبوط کردار کی حامل لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی۔ پہلی جھلک میں سے نیمل سے جو محبت ہوئی تھی، اس محبت نے تیمور کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی۔ دوسری طرف نیمل بھی اس کا ساتھ پا کر بہت زیادہ پرسکون تھی، کیونکہ اسے جو تحفظ چاہیے تھا تیمور اسے دے رہا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔